मसीह यीशु के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, हमारा दिल खुदा की शुक्रगुजार से भरा है कि वो हर रोज़ अपनी उम्दा बरक़ात बख्शने में हमें पेश कदमी करता है। खुदावंद ज़िंदा है और वो अपने लोगों की ज़िंदगियों में जलाली काम करता है। सो अजीज़ों, आज एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में एक नए एपिसोड और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, जो कि बहुत बाबरकत टॉपिक है। और मेरा ईमान है कि आज के इस टॉपिक से मैं और आप हम सब मिलकर बड़ी बरकत को हासिल करेंगे। एक मरतबा फिर हमारे साथ खुदा के बाबरकत खादिम मौजूद हैं, इज़्ज़त मुआब बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ। आए हम उन्हें आज के इस एपिसोड में वेलकम कहते हैं। वेलकम बिशप साहब, कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, डॉक्टर मार्टिन लूथर एक बहुत ज़बरदस्त कोटेशन कहते हैं। वो कहते हैं, Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Similarly, hate cannot drive out hate, but love can do that. और अगर हम इसके उर्दू में मतलब समझें तो वो ये है, तो अंधेरे से रोशनी नहीं निकल सकती, बल्कि रोशनी से अंधेरा निकल जाता है और दूर हो जाता है। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में या दूसरों की ज़िंदगियों से नफ़रत ख़त्म हो, तो हमें उसको मोहब्बत के ज़रिए से ख़त्म करना है। तो आज का जो हमारा मौजू है और उन्वान है वो ये है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखना। सो बिशप साहब, मेरा आपसे सवाल है कि यीशु मसीह ने बाइबल मुक़द्दस में बारहा अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखने की तालीम पर ज़ोर दिया है, तो आप इस बात की वजाहत करें कि क्या किसी इंसान के लिए ये आसान अमल है कि वो अपने दुश्मनों से अपने दोस्तों की मानिद मोहब्बत रख सके? आपने जो सवाल पूछा कि मसीह ने बारहा तालीम दी और बताया कि दुश्मनों से मोहब्बत करना है, पहले तो हम उस तालीम की बाबत सीखेंगे। आइए कलाम मुक़द्दस में मत्ती रसूल की इंजील 5वां बाब और उसकी 43वीं आयत में लिखा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मनों से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सिताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज़्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। खुदाम यीशु मसीह ने तालीम दी कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, और जबकि पहले तक ये था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखें और दुश्मनों से अदावत रखें, लेकिन मसीह ने ये फरमाया, जब हम मत्ती 5वां बाब 44वीं आयत पढ़ते हैं, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सिताने वालों के लिए दुआ करो। आपने जो सवाल पूछा कि मसीह ने ये तालीम दी और बारहा इस बात पर जोर दिया कि अपने दुश्मनों को मुआफ़ करें और उनसे मोहब्बत करें, अपने सिताने वालों के लिए दुआ करें, तो जब हम मसीह की तालीम पर गौर करते हैं तो यीशु मसीह ने शख्सी नमूना भी दिया है। जो कुछ उसने तालीम दी, उस तालीम को अमली जामा पहनाकर हमें दिखाया, और इसकी बेहतरीन मिसाल हम सलीब पर देखते हैं कि उन्होंने दुश्मनी की, उसे मारा, कूटा और उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया और उसे ठट्ठों में उड़ाया, लेकिन मसीह ने उनको मुआफ़ भी किया, और ये है मोहब्बत। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अपने दुश्मनों और सिताने वालों से मोहब्बत रखो। तो इंसान जो खुदावंद के ताबे है और खुदा का पाकरूस में काम करता है और वो खुदा के फर्जंद है, तो वो अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखते हैं। जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब हम मत्ती 5वां बाब 45वीं आयत पढ़े,
تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر میںہ برساتا ہے، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو۔ جو خدا کے بیٹے ہیں ان میں جو کچھ باپ میں صفات ہیں وہی ماروثی طور پر ان میں ہے۔ تو جب ہمارا باپ دشمنوں سے محبت رکھتا ہے کہ وہ نیکوکار اور بدکار دونوں پر اپنا سورج چمکاتا ہے، نیکوکار اور بدکار دونوں پر اپنا میںہ برساتا ہے، تو یہ اس کی محبت ہے ان کے لیے جو ناراض ہیں اور جو خدا سے دور ہیں یا خدا کے دشمن ہیں، وہ ان پر بھی اپنی سورج کو چمکاتا ہے اور میںہ کو برساتا ہے۔ تو انسان کے لیے جو خدا کا بیٹا نہیں، جو خدا کی بیٹی نہیں، جو خدا سے دور ہیں، ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ دشمنوں سے محبت کرے۔ لیکن جب ہم خدا کے بیٹے ہیں، آپ خدا کی بیٹی ہیں یا خدا کی بیٹیاں ہیں، تو وہ دشمنوں سے محبت کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں باپ کی وہ صفات ہیں۔ اور کلام مقدس میں جب ہم متی 5 باب 46 آیت پڑھیں، کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اب ہمیں یہ بیان کیا گیا کہ ہمارا معیار عام انسان کے معیار سے مختلف ہے۔ محصول لینے والے گنہگار وہ دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، دشمنوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن ہم خدا کے بیٹے ہیں، خدا کی بیٹیاں، خدا کے بیٹے، وہ دشمنوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں 47ویں آیت، اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اب دیگر اقوام ان میں بدلہ لینے کا ہے، انتقام کا ہے، دشمن کو ختم کرنے کا ہے، لیکن ہمیں دشمن سے محبت کرنے کا ہے کہ ہم دشمن سے محبت کریں۔ اور جب ہم متی 5 باب 44 آیت پڑھتے ہیں، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ جب ہم اپنے دشمنوں اور ستانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم آسمانی باپ کے بیٹے ٹھہرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ہم آسمانی باپ کے بیٹے ہیں، اور جیسے اس کے بیٹے یسوع نے دشمنوں سے محبت کی اور اس نے تعلیم دی، تو ہم یسوع کے اس عملی نمونے سے ہم بھی دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم کلام مقدس میں پڑھیں خروج 23 باب 4 آیت کو، تو کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر تیرے دشمن کا بیل یا گدھا تجھے بھٹکتا ہوا ملے تو ضرور اسے اس کے پاس پھیر کر لانا۔ میں دوبارہ پڑھوں گا، خروج 23 باب 4 آیت، اگر تیرے دشمن کا بیل یا گدھا تجھے بھٹکتا ہوا ملے تو اسے ضرور اس کے پاس پھیر کر لے آنا۔ اب غور کریں، عام جو انسان ہے وہ تو اگر دشمن کا بیل یا گدھا کھویا ہے تو وہ کہے گا یہ کھو جائے تاکہ اسے نقصان ہو، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں، خدا سے پیار کرتے ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، نہ صرف اس دشمن کا جسمانی نقصان بلکہ اس کے گدھوں اور اس کے بیلوں کا بھی نقصان نہیں ہونے دیتے، تاکہ اسے مالی بحران یا مالی نقصان نہ ہو، اور اگر وہ بھٹک رہا ہے تو اسے لے کر آنا۔ یہ ہے دشمن سے محبت، کہ نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے جانوروں کے لیے بھی ہمارا رویہ اور ہمارا طرز عمل بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں دوسرا سلاطین 6 باب، اب یہ دیکھیں خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہم دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اور وہ محبت پر مبنی سلوک ہے۔ دوسرا سلاطین 6 باب اور 22ویں آیت میں لکھا ہے کلام مقدس میں، بلکہ ہم
20ویں آیت سے پڑھ لیں گے. اور جب وہ سامریہ میں پہنچے تو الیشا نے کہا اے خداوند نے ان لوگوں کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے. تب خداوند نے ان کی آنکھیں کھول دی اور انہوں نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ سامریہ کے اندر ہے. اور شاہی اسرائیل نے ان کو دیکھ کر الیشا سے کہا اے میرے باپ کیا میں ان کو مار لوں؟ اس نے جواب دیا تو ان کو نہ مار. کیا تو ان کو مار دیا کرتا ہے جن کو تو اپنی تلوار اور کمان سے اسیر کر لیتا ہے؟ تو ان کے آگے روٹی اور پانی رکھ تاکہ وہ کھائیں پیئیں اور اپنے آقا کے پاس جائیں. سو اس نے ان کے لیے بہت سا کھانا تیار کیا اور جب وہ کھا پی چکے تو اس نے ان کو رخصت کیا اور وہ اپنے آقا کے پاس چلے گئے اور آرام کے جتھے اسرائیل کے ملک میں پھر نہ آئے. اب غور کریں، دشمنی ہے، شاہ ارام کے لوگ آ گئے اور اس کے بعد اس رویے سے دشمن سے محبت، اس محبت نے ان میں جنگ کا، لڑائی کا جذبہ ہی ختم کر دیا. اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ الیشا نے، خدا کے خادم نے، خدا کے نبی نے، بادشاہ شاہ اسرائیل چاہتا کہ ان کو ختم کر دے کیونکہ وہ دشمن ہے، لیکن الیشا نے کہا کہ ان کو کھانا کھلا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، ان سے محبت کر. اور جب دشمن سے یا دشمنوں سے محبت کی اور وہ جا کر اپنے آقا کو بتاتی ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا سلوک کیا، تو پھر کلام مقدس میں دیکھیے جب ہم دوسرا سلاطین 6 باب 23ویں آیت پڑھتے ہیں، سو اس نے ان کے لیے بہت سا کھانا تیار کیا اور جب وہ کھا پی چکے تو اس نے ان کو رخصت کیا اور اپنے آقا کے پاس چلے گئے اور آرام کے جتھے اسرائیل کے ملک میں پھر نہ آئے. ابھی جو آپ نے بات کی، اندھیرے سے روشنی نہیں پھوٹتی بلکہ نور سے اندھیرا جاتا رہتا ہے. تو اب اس محبت نے جو دشمنوں کے ساتھ شاہ اسرائیل نے کی، اس محبت نے ان کے اندر سے دشمنی کے جذبے کو ختم کر دیا اور اب ان میں جذبہ محبت پروموٹ ہو گیا. تو خدا یہ چاہتا ہے اور خدا کے لوگ، خدا کے بیٹے اور خدا کے پاک روح کی تحریک میں چلنے والے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے ستانے والوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں. خدا کے کلام مقدس میں دوسری تواریخ 28واں باب نامی آیت کو میں پڑھوں گا. خدا کے کلام مقدس میں دوسری تواریخ 28واں باب نامی آیت میں لکھا ہے لیکن وہاں خداوند کا ایک نبی تھا جس کا نام عدود تھا. وہ اس لشکر کے استقبال کو گیا جو سامریہ کو آ رہا تھا اور ان سے کہنے لگا دیکھو اس لیے کہ خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا یہودا سے ناراض تھا، اس نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا اور تم نے ان کو ایسے تیش میں قتل کیا ہے جو آسمان تک پہنچا. اور اب تمہارا ارادہ ہے کہ بنی یہودا اور یروشلم کو اپنے غلام اور لونڈیاں بنا کر ان کا دبائے رکھو. لیکن کیا تمہارے ہی گناہ جو تم نے خداوند اپنے خدا کے خلاف کیے ہیں تمہارے سر نہیں ہے؟ سو تم اب میری سنو اور ان اسیروں کو جن کو تم نے اپنے بھائیوں میں سے اسیر کر لیا ہے آزاد کر کے لوٹا دو کیونکہ خداوند کا قہر شدید تم پر ہے. تب بنی افرائیم کے سرداروں میں سے عزریہ بن یہوحنان اور برکیہ بن مسلومیت اور یزیہ کا بن سلوم اور اماسا بن خدلی ان کے سامنے جو جنگ سے آ رہے تھے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ تم اسیروں کو یہاں نہیں لانے پاؤ گے کیونکہ جو تم نے ٹھانا ہے اس سے ہم خداوند کے گنہگار بنیں گے اور ہمارے گناہ اور خطائیں بڑھ جائیں گی کیونکہ ہماری خطا بڑی ہے اور اسرائیل پر قہر شدید ہے. سو ان ہتھیار بند لوگوں نے اسیروں اور مالی غنیمت کو امیروں اور ساری جماعت کے آگے چھوڑ دیا اور وہ آدمی جن کے نام مذکور ہوئے اٹھے اور اسیروں کو لیا اور لوٹ کے مال میں ان سبوں کو جو ان میں ننگے تھے لباس سے آراستہ کیا، ان کو جوتے پہنائے اور ان کو کھانے پینے کو دیا اور ان پر تیل ملا اور جتنے ان میں کمزور تھے ان کو گدھوں پر چڑھا کر
کھجور کے درختوں کے شہر یریو میں ان کے بھائیوں کے پاس پہنچا دیا، تب سامریا کو لوٹ گئے۔ یہاں بھی خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ دشمنوں سے محبت ہے، اور جب انہوں نے تیش میں آ کے ان کو قتل کیا تو خدا کا قہر شدید ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ دشمنوں سے محبت کرے۔ اور پھر جب ان کو بتایا گیا، سکھایا گیا، تو انہوں نے ان کو جو ننگے تھے لباس دیا، جو کمزور تھے گدھوں پر سوار کیا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں، اور جب ہم خدا کے بیٹے ہیں تو ہم معاف کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کے بیٹے ہیں تو دشمنوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ اندھیرے کو ہمیشہ نور ہی دور کرتا ہے۔ اور اس طرح خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کو جو کہ خدا سے دور ہیں ان کو خدا کے قریب، خدا کی محبت سے لائیں، اور ہمارا رویہ، ہمارا طرز عمل یقیناً ان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ زبور 7واں 4 آیت میں لکھا ہے، اگر میں نے اپنے میل رکھنے والے سے بلائی کے بدلے برائی کی ہو، بلکہ میں نے تو اسے جو ناحق میرا مخالف تھا بچایا۔ یہ ہے محبت، جو ناحق مخالف ہے اس کو بھی بچایا۔ اور یہ ہے خدا کی محبت۔ جب خدا کی محبت ہماری زندگی میں ہے تو ہم دشمنوں سے محبت کریں گے۔ اور زبور 35واں 13ویں آیت میں کلام خدا میں لکھا ہے، لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اڑا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا۔ اب دشمنوں کے لیے بیمار ہیں تو دعا کرنا، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنا ہے، روزے رکھ کر دعا کرنا ہے۔ اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم مسیح یسوع کے خون سے دھل چکے ہیں، نجات پا چکے ہیں، تائب ہو چکے ہیں، اور یسوع کو ہم نے شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ تو جب یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو پھر ہم دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم دشمنوں کو معاف کریں۔ اور امثال 25واں باب 21ویں آیت، اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، اور اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں یہ ہے محبت۔ بھوکا ہے تو یہ نہیں کہ بھوکا ہے تو وہ بھوک سے مر جائے، پیاسا ہے تو پیاس سے مر جائے۔ مسیحوں کا نقطہ نظر ایسا نہیں، اور مسیحی نقطہ نظر یہ ہے کہ دشمن پیاسا ہے اسے پانی پلائے، بھوکا ہے تو اسے کھانا دے، اور وہ ستاتا ہے تو اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہم نجات یافتہ ہیں، یسوع کے لہو سے دھلے ہیں۔ اور وہ ٹیچنگ محض صرف ٹیچنگ نہیں، بلکہ اس تعلیم کو عملی طور پر ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں اور دشمنوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ کا یہ سوال کہ مسیح نے تعلیم دی اور ہم نے پڑھا، تعلیم دی، اور ہم اس طرح محبت کر سکتے ہیں کہ ان کے اس دکھ میں ہم ان کو بھوکے ہیں تو کھانا دیں، ننگے ہیں تو کپڑے دیں، جیسے وہاں انہوں نے ننگے ہیں ان کو کپڑے پہنے، کمزور ہیں نہیں چل سکتے گدھے دیے، اور الیشا نے انہیں کہا، انہیں کھانا دیا۔ اور جب وہ اپنے آقا کے پاس گئے، اور اس محبت کے جذبے نے ان میں جذبہ محبت پیدا کیا۔ لو بگیٹس لو، محبت سے محبت ہے، اور تاریکی کا خاتمہ ہمیشہ نور سے ہوتا ہے، اور یسوع نور ہے۔ جب وہ ہماری زندگی میں ہے تو اس نور کی کرنیں ان تاریک ذہنوں پر، تاریک زندگیوں پر پہنچتی ہیں اور وہ منور ہو جاتی ہیں، اور وہ تاریک کرنیں، وہ روشن کرنیں جو ہیں وہ محبت ہے جو ان کی زندگی کو اور ان کے طرز عمل کو بدل دیتی ہے۔ تو آج خدا چاہتا ہے کہ اس
مسیحی نقطہ نظر سے ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ سلوک کریں. ویری ویل سیڈ بشپ صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے. آپ نے اس سوال کا بہت بخوبی طریقے سے جواب دیا. اب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے تو محبت کا اظہار یا عزیز و اقارب سے تو محبت کا اظہار تحفے تحائف دے کر کرتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں سے محبت کا اظہار کیسے کریں؟ جب ہم اپنے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ تحائف دیتے ہیں اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں محبت ہے، تو ہمارے رویے، ہمارے طرز عمل، ہمارے جیسچر، اس سے ان پر امپیکٹ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ دشمن ہے، آپ اس سے دشمنی نہیں کر رہے، آپ نے اگر اس کو تحفہ دیا تو تحفہ وہ قبول ہی نہیں کرے گا، لیکن آپ کے رویے سے وہ جو سنگ دلی ہے وہ ختم ہوگی اور اس میں گوشتین دل آئے گا، اور وہ ہے آپ کے شائستہ الفاظ، آپ کا وہ نفرت کرتے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں. تو یہ آپ کی زندگی میں ان کے لیے ایک سٹرائکنگ پوائنٹ ہوگا. جب ہم کلام مقدس میں امثال 25واں باب اور اس کی 22ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، اور اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا اور خداوند تجھ کو اجر دے گا. اب اس آگ سے، اس انگاروں کے ڈھیر سے اس کے سر پر، تو ذہن میں جو نفرت ہے نا وہ ختم ہوگی، اور اس کے لیے آپ اس کی وہ ضرورت جو اس وقت اس کو ہے، آپ اس ضرورت سے محبت کا اظہار کریں گے. لیکن تحائف نہیں بھی دیے، جیسے گفٹ دیا تو گفٹس نہیں، بلکہ آپ کا طرز عمل ہی بہت بڑا گفٹ ہوگا. اور اس طرز عمل سے جو سوچ میں نفرت ہے یا نفرت کی آگ جل رہی ہے، وہ پاکرو کی آگ سے، اور وہ آپ کے پازیٹیو رویے سے ہے، آپ کے انداز فکر سے ہے کہ آپ کس طرح ان کو ڈیل کر رہے ہیں. وہ نفرت کرتے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں. وہ آپ کے خلاف ہے لیکن آپ ان کی موافقت میں ہیں. اور اس کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے نا وہ ہے دعا. جب آپ دعا کریں گے تو ذہن بھی بدلے گا، خیال بدلیں گے، اور یہ سب سے بڑا گفٹ ہے جو ان کی زندگی بدل جائے گی. اور خدا چاہتا ہے کہ ان کی زندگیاں تبدیل ہوں. لوکا کی انجیل 6 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھے ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کرے ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کرے ان کے لیے دعا کرو. اب غور کریں، یہ ہے سب سے بڑا تحفہ. اور وہ کیا ہے کہ جو تم سے عداوت رکھے ان کا بھلا کرو. جو عداوت رکھتے ہیں ان کا بھلا کریں گے، اور جو لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہیں، اور جو تحقیر کریں، انسلٹ کریں، ان کے لیے دعا کریں. تو یہ ہے وہ جیسے دوستوں کے لیے جن سے محبت کرتے ہیں ان کو گفٹس دیتے ہیں، لیکن یہ گفٹ آپ نے دینا ہے ان کو کہ وہ تحقیر کریں لیکن آپ دعا کریں. وہ لعنت کریں، آپ برکت چاہیں. وہ برا کریں، آپ بھلا کریں. تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے ان کی زندگیوں کو انٹائرلی آپ چینج کر سکتے ہیں اور خدا کا پاک تبدیل کرے گا. اپنے طرز عمل سے ہم ان کی نفرت کو اپنی محبت میں تبدیل کر سکتے ہیں. سو بشپ صاحب، میرا آپ سے نیکسٹ کویشچن وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس میں کتنے اور کون سے انبیاء کرام نے محبت کے بارے میں تعلیم دی کہ ہمیں محبت کرنی چاہیے؟ اب کتنے میں تو کیا، تقریباً سبھی انبیاء نے اس پر زور دیا ہے کہ ہمیں دشمنوں سے محبت کرنا ہے. اگر ہم شریعت پہ بھی دیکھیں تو وہاں بھی دشمن سے محبت ہے. ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنایا خروج سے، اور اس طرح ہم وہاں شریعت میں بھی دیکھتے ہیں، انبیاء کے صحائف میں بھی دیکھتے ہیں، اناجیل اربع میں بھی یہی تعلیم ہمیں ملتی ہے. اور خدا کے جو خدام
پالوس کے ہم مکتوبات میں بھی دیکھتے ہیں، دیگر خدام کے ہم طرز زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے محبت کی ہے. تو ہم ہر نبی، ہر ممسو کی زندگی میں اس محبت کو دیکھتے ہیں، اور یہی ان میں امتیازی حیثیت کا حامل ہے. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. اب لاسٹ میں آپ ہمارے دیکھنے والے تمام ناظرین کو کیا ایک چھوٹا سا میسج تجویز کرنا چاہیں گے؟ ان کو جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور میں یوں کہیں کہ میں ناظرین کو اس پروگرام کے توسط سے یہ کہوں گا کہ محض سننے والے نہ بنے بلکہ عمل کرنے والے بنے. جیسے یہ سنے لوکا 6 باب کی 27ویں آیت، لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. تو ہم محض سننے والے ہی نہ بنیں بلکہ ہم اس کلام پر عمل کرنے والے بنیں. اور کلام خدا میں لوکا 6 باب کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے. گنہگار بھی گنہگاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کر لے. تو ہمیں اپنے آسمانی باپ کی مرضی کے عین مطابق ہمیں کام کرنا ہے، اور ان کو جو ہمارے دشمن ہیں ان کے لیے بھی ہمارا دل مہربانی سے بھرا ہونا چاہیے. ہمیں ان سے محبت ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ان کی روحیں ہلاکت کا شکار ہوں. تو ہم سول وننگ اس طرح کرتے ہیں، روحوں کو بچاتے ہیں. تو محبت ہے جس سے ہم ان کی تاریک زندگیوں کو اور ان کی گنہگار زندگیوں کو یسوع مسیح کے قدموں میں لاتے ہیں، اور جب وہ مسیح کے قدموں میں آتے ہیں تو برکت پاتے ہیں. تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، آپ کی اتنی خوبصورت باتوں سے جو آپ نے کلام کے ذریعے سے ہمیں سکھائی ہیں. سو ناظرین، ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت رکھنی ہے. ایک چھوٹی سی بات میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ خون سے کبھی بھی خون صاف نہیں ہو سکتا، بلکہ خون ہمیشہ پانی سے صاف ہوتا ہے. تو نفرت سے نفرت کبھی بھی نہیں جا سکتی، صرف محبت سے نفرت جا سکتی ہے. آپ سے ملاقات کریں گے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ. ٹیک کیئر، گاڈ بلیس یو آل.